बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि तमाम बरादरान अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, जान हैं, उनके कदम हमारे सर आँखों पे, उनके जितने भी फ़िरक़े हैं सब मुसलमान हैं। किसी भी की जान को ख़तरे में डालना जायज़ नहीं है, किसी भी की तकफ़ीर करना जायज़ नहीं है। इन मसाइल को जो हम बयान कर रहे हैं इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हर जगह उलमा अहले सुन्नत ने प्रोपेगेंडा किया हुआ है शियों के ख़िलाफ़ कि हम असहाब को नहीं मानते। हाँ, हम उन असहाब को नहीं मानते जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और उनके बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया। अब हमारे खिलाफ क्योंकि प्रोपेगेंडा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को क्लियर करें कि कौन वो लोग थे कि जो गुस्ताख नबी थे और गुस्ताख अहले बैत और दुश्मन नबी और दुश्मन अहले बैत। हमारा गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है हदीस क़िरतास का। अहले बैत के मुकाबले में जो लोग आए उनको नाम दिया गया अहले सुन्नत का, और उनके जो सबसे बड़े फ़र्द थे वो थे उनके दूसरे सियासी खलीफा जनाब उमर और जनाब अबू बकर। देखते ही हैं क्या ये लोग सुन्नत को मानते थे कि इनके मानने वालों को सुन्नी कहा जाए। जो खुद सुन्नत का इनकार करे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा हो जाए कि मुझे आपकी लिखी हुई चीज़ नहीं चाहिए और कहे कि हस्बुना किताब अल्लाह, वो कहाँ से सुन्नी हो सकता। तो ये खुद फैसला करना है बरादरान अहले सुन्नत को कि अगर वो अपने इन दो अफराद को यानी पहले दूसरे खलीफा को और बाज़ अफराद को जो उनके पार्टी के लोग थे अगर मानते हैं तो ये तो सुन्नत के खिलाफ थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे कि माज़अल्लाह वो गुमराह और बहकी भी बातें कर रहे हैं, और बाद में भी इन्होंने सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाना चाहा, उसके नशर व इशाअत पर पाबंदी लगाई। आपके सामने है सबसे पहले अल बिदाया व निहाया जुज़ उस-साबि यानी 7वीं जिल्द और सफ़ा नंबर है 113 और 114, और यहाँ पर है समय तो अबा हुरैरा यक़ूलु वमा कुन्ना नस्ततियु अन नक़ूला क़ाला रसूलुल्लाह हत्ता क़ुबिज़ उमर, कि अबू हुरैरा ये कहते थे कि हम तो क़ाला रसूल अल्लाह कह ही नहीं सकते थे जब तक कि उमर को मौत नहीं आ गई। और फिर उसके बाद नक़ल हुआ है इनके बारे में क़ाला उमर अक़िल्लु रिवाया अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला फीमा युअमल बिही, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायतें कम नकल करो मगर यह कि जिस पर अमल करना हो। तो ये तो सुन्नत के खिलाफ। अब उसके बाद कहते हैं क़ाला सुम्मा यक़ूलु अबू हुरैरा अफ़कुन्तु मुहद्दिसकुम बिहाज़िल अहादीस व उमर हय्युन, आया मैं ये अहादीस तुम्हें बयान करता जबकि उमर जिंदा थे। अमा वल्लाहि, खुदा की कसम, इज़न लअयक़न्तु अन्नल मुख़फ़्फ़क़ा सतुबाशिरु ज़हरी, यानी मेरी पिटाई हो जाती, मेरी पीठ पर कोड़े मारे जाते। फ़इन्ना उमर कान यक़ूलु इश्तग़लु बिल-क़ुरान फ़इन्ना क़ुरान कलामुल्लाह व लिहाज़ा लम्मा बास अबा मूसा इला इराक़ क़ाला लहू इन्नका तअती क़ौमन लहुम फ़ी मसाजिदिहिम दविय्युन बिल-क़ुरान कदविय्यिन नहल फ़दअहुम अला मा हुम अलैहि, कि जब अबू मूसा अशरी जा रहे थे इराक़ तो इनसे कहा कि तुम ऐसे लोगों के पास जा रहे हो कि जो कसरत से मसाजिद में कुरान पढ़ते हैं, तो इनको इनके हाल पे छोड़ देना। वला तशग़लुहुम बिल अहादीस, इनको अहादीस में मशगूल ना करना। तारीख़ इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर है 6 और सफ़ा नंबर है 142, और यहाँ पर है हज़रत अबू हुरैरा बयान करते थे कि मैं अहादीस बयान करता हूँ, अगर मैं इन्हें हज़रत उमर के ज़माने में या हज़रत उमर के पास बयान करता तो मेरा सर फोड़ दिया जाता। हज़रत अबू हुरैरा को बयान करते सुना के रसूल अल्लाह ने फरमाया है, यानी जो हमने अरबी का दिखाया था मतन, क़ाला रसूलुल्लाह कहने की सकत नहीं रखते थे हत्ता हज़रत उमर फौत हो गए। बहौल इनके कि दूसरे सियासी खलीफा के दौर में हम लोग क़ाला रसूलुल्लाह नहीं कह सकते थे। हज़रत उमर ने फरमाया कि रसूल अल्लाह से कम रिवायात करो सिवाय इन अहादीस के जिन पर अमल किया जाता है। अब यहाँ पर हम वाज़े देख रहे हैं कि ये फरमाते हैं कि जिन पर अमल किया जाता है वो ले लो, बाकी ना लो। अब बाकी कौन सी हैं, खुसूसन जो मौला अमीरुल मोमिनीन की और या जो फ़ज़ाइल के बारे में है वो ना लो। हाँ, ये वज़ू कैसे हो रहा है, गुस्ल कैसा हो रहा है, ये ले लो। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है, अगर ये अबू हुरैरा से रिवायतें लेने पर पाबंदी लगाते थे तो दो सूरतें हैं, या ये इनको फासिक समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये असल मुतलक़न इन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी। अब बाद में फिर हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं क्या मैं तुमसे यह हदीस बयान करूं और हज़रत उमर जिंदा हों, यानी क्या मैं तुमसे यह हदीस बयान करता कि जब वो जिंदा थे? खुदा की कसम अगर मैं ऐसा करता तो मुझे यकीन है कोड़ा मेरी पुश्त पर पड़ता। यानी ये अबू हुरैरा को कोड़ों से मारते थे इस जुर्म में कि तुमने कैसे कहा कि मोहम्मद ने यह कहा है। ये दर हकीकत एक
تحریک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مٹانے کے لیے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے قرآن سے اشتغال کرو، بلا شبہ یہ کلام الہی ہے۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ کے قول کو مٹانے کے لیے جو ایک شیطانیت تھی وہ یہ تھی حسبنا کتاب اللہ۔ تو یہاں پر بھی کہتے تھے کہ جی قرآن میں مشغول رہو۔ کیوں مشغول رہو؟ اس لیے کہ کیونکہ یہ کلام خدا ہے۔ اب یہاں پر واضح پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ وحی کے ذریعے سے کلام کرتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو عراق کی جانب بھیجا تو آپ نے فرمایا آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جن کی مساجد میں قرآن کی گونج شہد کی مکھیوں کی گونج کی طرح ہوتی ہے، بس وہ جس حالت میں ہیں ان کی حالت پر چھوڑ دینا اور انہیں احادیث میں مشغول نہ کرنا، اور میں اس میں آپ کا شریک ہوں۔ یعنی اگر یہ مشغول ہو گئے حدیث میں تو ایسا نہ ہو کہ میں اس گناہ میں آپ کا شریک ہو جاؤں، تو آپ ان کو روکیں۔ کس میں روکیں؟ کہ بس قرآن میں لگا دیں اور احادیث میں ان کو مشغول نہ کریں۔ بریکٹ میں یہ ترجمہ کرتے ہیں یہ حضرت عمر کی ایک نیکی ہے۔ اصل متن میں ہے ھذا معروف عن عمر، یعنی یہ روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر کی پابندی لگانا مشہور چیز ہے، نہ یہ کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول پر پابندی لگائی جائے اور اس کو نیک سمجھا جائے؟ اب یہاں پر آپ توجہ دیں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی قول کو مٹانے کے لیے بعد میں اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ پہلے سیاسی خلیفہ نے اپنی صاحبزادی سے احادیث منگا کے ان کو جلوا دیا۔ آپ کے سامنے ہے کنز الامال، حدیث نمبر ہے 29460۔ اردو متن آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور بعد میں عربی متن بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے والد ماجد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث جمع کی تھیں۔ یہاں پر غور کریں، انہوں نے خود جمع کی تھی، کسی اور سے نہیں تھی۔ ان کی تعداد 500 تک پہنچتی تھی۔ ایک رات کروٹیں لیتے لیتے گزار دی۔ میں رنجیدہ ہوئی اور عرض کی آپ کروٹیں لے رہے ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں یا پھر کیا وجہ ہے؟ اب یہ ان کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب عائشہ کے والد رات بھر کروٹیں لے رہے تھے، تو یہ پریشان ہو کے پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے آپ کروٹیں لے رہے ہیں؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی وجہ ہے؟ صبح ہوئی تو فرمایا اے بیٹی، احادیث کا وہ مجموعہ لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ میں مجموعہ لائی، پھر آپ نے آگ منگوائی اور وہ مجموعہ جلا دیا، اور فرمایا مجھے خوف ہے کہ میں مر جاؤں اور یہ مجموعہ تمہارے پاس ہی رہ جائے اور اس میں وہ حدیثیں بھی ہوں جن کے راوی پر میں نے بھروسہ اور اعتماد کر لیا ہو، اور بات حقیقت میں یوں نہ ہو جیسی اس نے مجھے بیان کی تھی، اور یوں غلط بات میں میری تقلید کی جائے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ اصل تو پلاننگ رسول کے قول کو مٹانے کی تھی، اور یہ فرما چکی حضرت عائشہ کہ یہ میرے والد نے خود جمع کی تھی، لیکن یہاں پر انہوں نے بچانے کے لیے کیا کہا کہ جی ایسا نہ ہو کہ جس نے مجھ سے نقل کی ہیں اس نے غلطی کی ہو۔ تو یہاں پر پتہ چلا کہ نقل کرنے والا آج کے دور کا تو نہیں ہے، یہ تو کوئی صحابی ہوگا۔ تو خود اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ کو اصحاب کی روایات پر یقین ہی نہیں تھا۔ جب وہ احادیث کو صحیح نہیں سمجھ رہے کہ جو اصحاب نے ان کو لکھ کے دی ہیں، تو آج کیسے اہل سنت کہہ سکتے ہیں کہ ہم اصحاب سے دین لے رہے ہیں؟ یہ جو شور کیا ہوا ہے کہ دین ہم نے اصحاب سے لیا ہے، تو ان کے پہلے سیاسی خلیفہ نے تو یہ احادیث جلا دی، آپ کیسے اصحاب سے دین لے سکتے ہیں؟ وہ تو منع کر رہے ہیں، ان کو تو بھروسہ ہی نہیں ہے، نہ ابو ہریرہ پہ بھروسہ ہے، نہ باقیوں پہ بھروسہ ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے جمع الجمع میں، جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 49، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے، یا بنی حلمی احادیث التی عندکی فجئتہ بہا فدعا بنار فاحرقہا، کہ انہوں نے احادیث منگائیں اور آگ منگائی اور اس میں ڈال دی اور ان کو جلا دیا۔ آپ کے سامنے ہے تاریخ مدینہ دمشق اور جلد نمبر ہے 67، اور یہاں پر بھی ابو ہریرہ کا یہ قول ہے پیج نمبر 344، اور ابو ہریرہ کا قول ہے ابا ہریرہ یقول وما كنا نستطيع ان نقول، ہم نہیں کہہ سکتے تھے کیا، قال رسول اللہ، یعنی رسول اللہ نے فرمایا، حتی قبض عمر، یہاں تک کہ عمر کی روح قبض ہو گئی۔ قال ابو سلمہ فسألتہ بما، ابو سلمہ کہتے ہیں کہ کیوں؟ قال كنا نخاف الصیاط،
ہم کوڑے سے ڈرتے تھے. وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى ظَهْرِهِ, یعنی اپنی پیٹھ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں کوڑا پڑتا اگر ہم کہہ دیتے قال رسول اللہ. اب آپ کے سامنے ہے الدیباج فی شرح مسلم ابن حجاج اور جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 19, اور یہاں پر یہ موضوع ہے کہ عمر ابن خطاب نے اپنے زمانے میں ابن مسعود کو اور ایک صحابی کو مدینے میں قید کر دیا تھا, یہاں تک کہ وہ مارے گئے تو ان کے تیسرے سیاسی خلیفہ نے انہیں آزاد کر دیا. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ یہ کثرت سے روایات نقل کر رہے تھے. اب یہاں پہ سوال کیا جائے علماء اہل سنت سے, کیا آپ کے دوسرے سیاسی خلیفہ عمر ابن خطاب کے نگاہوں میں ابن مسعود فاسق تھے یا جھوٹے تھے, یا بالآخر کیا پرابلم تھا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو ابن مسعود غلط کر رہے تھے اگر آپ کو اپنے خلیفہ کو صحیح کہنا ہے, یا اگر ابن مسعود کی روایتوں کو آپ کو لینا ہے تو ماننا پڑے گا کہ پھر خلیفہ نے ان پر آپ کے ظلم کیا. یہاں پر نقل ہوا فقد رویا ان عمر ابن خطاب سجن ابن مسعود فی نفر من الصحابہ بالمدینہ حین استشہد فاطلقہم عثمان, کہ نقل ہوا ہے کہ عمر ابن خطاب نے ابن مسعود کو ایک صحابی کے ساتھ مدینے میں قید کر دیا تھا, اور جب یہ مارے گئے تو آزاد کر دیا عثمان نے. جرم کیا ہے؟ وَكَانَ سَجَنَهُمْ لِأَنَّ الْقَوْمَ أَكْثَرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ یہ لوگ کثرت سے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے تھے. ابو ہریرہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں عمر کے زمانے میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا, یعنی قال رسول اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اب یہی نصیحت جو اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو کی, یہی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں سے بھی کی, اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ مار پیٹ کرتے تھے تو پھر اس کے بعد ڈراتے بھی تھے. تو آپ کے سامنے کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ, اور جلد نمبر ہے 2 اور صفحہ نمبر ہے 998, اور حدیث نمبر ہے 1904, اور نیچے واضح لکھا ہے صحیح, یہ صحیح ہے. اور حدیث کیا ہے؟ ان قرظہ بن کعب خرجنا فشیعنا عمر الی سرار, کہ میں مدینے سے نکل رہا تھا تو سرار کے مقام تک عمر آئے مجھے سی آف کرنے کے لیے. ثم دعا بماء فتوضا, پھر پانی منگایا اور وضو کیا. ثم قال تدرون لما خرجت معکم, اس کے بعد کہا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں یہاں تک آیا ہوں؟ قلت اردت ان تشیعنا تکرما بذلک, میں نے کہا کہ آپ مجھے سی آف کرنے آئے ہیں میرا احترام کرتے ہوئے. قال انا مع ذلک لا حاجہ خرجت لها, اس کے علاوہ بھی مجھے ایک کام ہے تم سے. انکم لتاتون بلدۃ لاہلھا دوی بالقرآن کدوی النحل, تم ایک ایسے شہر میں جا رہے ہو کہ جہاں پر لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں اس طرح سے جیسے شہد کی مکھیوں سے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے. فلا تصدہم بالاحادیث عن رسول اللہ وانا شریککم, اور تم قرآن پڑھنے میں احادیث رسول کے ذریعے سے رکاوٹ نہ ڈالنا. وانا شریککم, اور میں تمہارے اس گناہ میں یعنی اس کام میں شریک ہو جاؤں. قال قرظہ فما حدثت بعدہ حدیثا عن رسول اللہ, اس کے بعد میں نے کبھی بھی حدیث رسول کو بیان نہیں کیا. اب یہ قرظہ بن کعب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے دین ملا ہے آپ کو, اور ان کا جو آقا مولا جس نے حدیث رسول کو بیان کرنے سے روکا, کیا وہ سنی کہنے کے قابل ہیں؟ کیا وہ سنت رسول لے رہے تھے؟ سنت رسول کو تو یہ لوگ روک رہے تھے. اب آپ کے سامنے کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین حاکم نشاپوری کی, اور اس کے ذیل میں تلخیص ہے ذہبی کی, جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 110, اور یہاں پر یہ موضوع ہے ان عمر ابن خطاب قال لابن مسعود ولابی درداء ولابی ذر, کہ عمر ابن خطاب نے کہا جناب حضرت ابن مسعود سے اور جناب ابی درداء سے اور جناب حضرت ابو ذر سے, ما هذا الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ کیا ہے کہ تم احادیث بیان کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کہ یہاں پہ پتہ چلا کہ یہ پہلے بھی ان کو ڈرا چکے ہیں, کیونکہ کئیوں کو یہ عمر ابن خطاب مار بھی چکے تھے احادیث نقل کرنے میں, تو ان لوگوں کی طرح سے ڈرایا دھمکایا کہ کیا تم نے میرا سب کچھ نہیں سنا؟ کیا ہے کہ تم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہو؟ پھر کیا کیا ان لوگوں کو؟ حبسہم بالمدینہ حتی اصیبا, ان لوگوں کو یعنی جناب ابن مسعود کو, جناب ابی درداء کو, جناب ابو ذر کو عمر ابن خطاب نے مدینے میں قید کر دیا یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ پہلی روایت میں بیان ہو چکا ہے. فاطلقہ عثمان, کہ عثمان نے ان کو آزاد کر دیا. تو وہ روایت تھی جناب حضرت ابن مسعود کے بارے میں
تو یہاں پر بھی یہ لوگ آزاد ہو گئے ہوں گے جیسے ہی ان موصوف کو موت آئی۔ اس روایت کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں صحیحٌ علی شرط الشیخین، یہ روایت صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرائط کے مطابق۔ پر دیکھیں کہ جناب حضرت ابو ذر کے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے سب سے سچوں میں سے کون ہے؟ جناب ابو ذر۔ اب اگر ان کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے روک دیا جائے تو پھر کون بچے؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے رہے تھے اور انہوں نے وہاں اس زمانے میں بلوا کیا، شور کیا، یہ پوری ان کی پلاننگ تھی تاکہ دین کو ختم کیا جائے اور صحیح دین کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ لہذا پہلے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دی اور ان کے سامنے بلوا کیا، اور دوسرے مرحلے میں ان کے اہل بیت پر ظلم کیا تاکہ ان کے ذریعے سے صحیح تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک نہ پہنچ پائیں، اور اس کام کے لیے قرآن کا سہارا لیا اور کہا حسبنا کتاب اللہ، کیونکہ کتاب خدا ظاہر ہے کہ اکیلی کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کی تشریح اور تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نہ ہو، لہذا دین کو مٹانے کے لیے قرآن کا سہارا لیا۔ یہی والا موضوع سیر اعلام نبلا جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 345 میں نقل ہوا کہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ نے جناب ابن مسعود کو، جناب ابو ذر کو، جناب ابو درداء کو قید کر دیا تھا، یہاں تک کہ جناب عمر کو موت آئی تو پھر یہ لوگ آزاد ہوئے۔ اب ایک اہم موضوع ہے کہ یہ لوگ یعنی جیسے کہ جناب ابو بکر، جناب عمر اور ان کا پورا گروپ، اس قسم کے افراد چھپ کر اس زمانے میں بھی صحابہ کو تنگ کر رہے تھے اور منع کر رہے تھے لکھنے سے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ اب آپ کے سامنے ایک روایت ہے مسند احمد ابن حنبل اور جلد نمبر ہے 11 اور صفحہ نمبر ہے 57، حدیث نمبر ہے 6510 ان عبداللہ بن عمرو قال كنت اکتب کل شیء اسمع من رسول اللہ، کہ میری عادت تھی کہ جو کچھ میں سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو لکھ لیتا تھا، اريد حفظه، ہر وہ چیز کہ جس کو میں چاہتا تھا کہ حفظ کر لوں۔ فنہانی قریش، تو قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے منع کیا۔ اب ہم اس سے بعد میں ڈسکس کریں گے یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ قالوا، اب یہ کوئی ایک دو نہیں ہے، گروہ ہے۔ قالوا انک تکتب کل شیء تسمعه من رسول اللہ، کہ تم ہر چیز لکھتے ہو جو سنتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اور رسول اللہ ایک انسان ہے، اور یہاں پر مراد ان کی کہ عام انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، اور وہ بات کرتے ہیں کبھی غم میں ہوتے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اور کبھی خوشی کے عالم میں اور رضایت کے عالم میں ہوتے ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے کہ ان کی بات کی حیثیت نہیں ہے۔ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، تو میں نے پھر یہ لکھنا چھوڑ دیا۔ وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، میں نے یہ بات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیان کی۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، مجھے حکم دیا کہ لکھو۔ فالذی نفسی بیدی ما خرج منی الا الحق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما خرج منی الا الحق، جو میری زبان سے نکلتا ہے وہ صرف حق ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حاشیہ نمبر 1، اسنادہ صحیح رجالہ ثقات رجال الشیخین، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہاں پر آپ توجہ دیں کہ یہ کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو کہ مجھ سے قریش کے کچھ لوگوں نے کہا۔ اب یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو بہت واضح کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو جناب عمر ہے، جناب ابو بکر ہیں، یا ان کے تمام وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے حدیث قرطاس والے دن شور کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ کیا۔ کیوں؟ اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے قول میں بڑی مماثلت ہے کہ ان لوگوں نے عبداللہ بن عمرو کو روایتیں لکھنے سے روکا۔ ان لوگوں نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ ایک انسان ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی راضی ہوتے ہیں لوگوں سے، یعنی ان کی بات کی کوئی معاذ اللہ حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پر توجہ دیں، عبداللہ بن عمرو سے قریش کے کچھ لوگوں نے کہا، تو یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو بہت واضح سی بات ہے کہ یہ جناب ابو بکر، جناب عمر اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یوم الرضیہ یعنی جس دن یہ واقع حدیث قرطاس ہوا اس دن شور کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے رہے تھے، تو یہ بھی قریش کے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ
یہ وہی لوگ، کیونکہ یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور حجر و ہذیان و بکواس کی نسبت دے رہے ہیں، اور وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ یہ معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں، اور کبھی غضبناک ہوتے ہیں اور کبھی لوگوں سے راضی ہوتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عبداللہ بن عمر کو ابھار رہے ہیں کہ نہ لکھو تو. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح عقیدہ جو ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کون سا مسلمان؟ کہ جو مومن ہو، نہ کہ منافق. وہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ آپ نے واضح بیان فرمایا فالذی نفسی بیدیہ ما خرج منی الا الحق، کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم کہ میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ صرف حق ہی نکلتا ہے. تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ لوگ کہ جو بلوا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی اب تو آپ دنیا سے جانے والے ہیں 4 دن کے بعد، اس سے پہلے بھی یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے. اب ان میں سے ایک شخص نے تو بیان کر دیا، کتنوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہوگا، کتنوں کو روکا ہوگا احادیث بیان کرنے سے، تو اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کیونکہ منافقین ہمیشہ چھپ کر ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور منافقین کی روش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مسمار کرتے تھے، خراب کرتے تھے اور ان پر تہمتیں لگاتے تھے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی ہماری دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہمارے برادران اہل سنت کو اہل بیت علیہم السلام کی معرفت اور ان کا قرب عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنے نبی کو اور ان کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے جان بھی سکیں اور ان سے لے بھی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.